अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सबसे बड़ी डकैती है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके नून लीग ने कहा है। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है यह कैसी मैशियत को सहारा दिया जा रहा है। आप डाका डाल के जेबों पे यह मैशियत को सहारा नहीं दिया जा सकता। जो पैराशूट से इक्तदार में आते हैं वो हुक्मरान माफिया की सरपरस्ती करते हैं। शहबाज शरीफ, मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ ने कहा है। शिबली फराज कह रहे हैं आज भी दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमत में कम इजाफा हुआ है। यह कैसी गवर्नमेंट है? जब भी आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब मियां साहब की हुकूमतों में प्राइसेस बढ़ती थी तो कहते थे लीडर चोर होते हैं, हुक्मरान चोर होते हैं, तभी ये प्राइसेस बढ़ती हैं। पेट्रोल के फी लीटर में 25 रुपए से ज्यादा इजाफा। जब इजाफा नहीं हुआ था, सस्ता हुआ था तो पेट्रोल गायब था। जब इजाफा हुआ तो पेट्रोल जो है ना हर जगह नजर आ रहा है। क्या ये तो नहीं हुआ था कि सस्ता करके पेट्रोल छुपाया गया, महंगा करके पेट्रोल को बाहर लेकर मुनाफा कमाया जा रहा है। ये माफिया इतना बड़ा स्ट्रांग माफिया होता है कि गरीब के ऊपर जिस तरह बोझ डाला गया है। क्या पीटीआई की हुकूमत मुकम्मल तौर नाकाम गई मैशियत को संभालने में? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरम जनाब डॉक्टर लालचंद नौकरानी साहब, पीपीएमपीए हैं और प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग सिंध है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में सर। उसी के साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, यूथ के प्रेसिडेंट है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर सूरत हाल आपके सामने, मैशियत आपके सामने है। सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा किया गया है, अवाम की चीखें निकाल दी गई हैं, बम गिराया गया है पेट्रोल का। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेहरबानी इम्तियाज, सच्ची बात यह है कि ये अवाम के लिए एक बड़ा बम गिरा दिया है। अभी मुश्किल से बजट पास भी नहीं हुई है और पहली तारीख का भी इंतजार नहीं किया। इससे पहले 15-20 दिन एक लॉलीपॉप दे के 7-8 रुपये लीटर कम किया। उसके बाद 30% का इजाफा। मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी आवाम से मतलब कि एक जुल्म है, जुल्म की दास्तान है। इनसे कोई भी काम संभल नहीं हो रहा है, संभल नहीं पा रहा है, मुश्किलात में हो गए हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, इकानमी पूरी तबाह हो गई है। देखो अब पेट्रोल की इतना रेट बढ़ाने से आप क्या समझते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदे पे बड़ा एक असर पड़ेगा। एक पहले मैशियत तबाह की, उसके बाद ये एक बम गिरा दिया है। मैं कह रहा हूँ कि इनसे काम पूरा नहीं होगा। आके सिर्फ मीडिया पे सफाई पेश करने के लिए इधर से उनके एक शेरू लोग आ जाते हैं, दूसरे दरवाजे से दूसरे इनके लप्पू शेरू आ जाते हैं। इन शेरों से तो काम नहीं होगा। आवाम के लिए कुछ रिलीफ दो, नहीं कोई भी। अब ये बातें कर रहे हैं, नहीं बाबा हम कंपेयर कर रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में उसके कंपेयर में ये तेल का रेट फिर भी कम है। भाई आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए दिए, देखो पाकिस्तानी आवाम ने आपको वोट दिया है। आप कंटेनर के बैठ के क्या बातें कर रहे थे? आप जो दूसरा नवाज शरीफ के दौर में अगर 4 रुपये लीटर बढ़ जाता था तो आप क्या करते थे? मुझे याद है सिर्फ गैस का बिल था, उस टाइम पे उसने कंटेनर में बैठ के उसको आग लगाई है। बिजली का बिल था, उसको आग लगाई है। मुझे याद है लाइट का बिल उसका 8 या 10 रुपये पर यूनिट था, आज वो 20-18 रुपये लीटर अपना पर यूनिट है। तो उसको खुद क्यों नहीं आग लगाता है? यही तो है ना हमारे मुल्क को। मैंने बजट की स्पीच में बोला, इमरान खान आप पता नहीं मुल्क को कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हो, आपका क्या इरादा है?
پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو پاکستان، ایسا ہماری عوام سے کرنا نہیں چاہیے. لیکن اس کا کیا مقصد ہے، کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، یہ تو ملک کو سدھارنے تو نہیں آیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں نیا پاکستان ٹھیک ہے. بناؤں گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نئے پاکستان کو گولی مارو، آپ ہمارا قائد اعظم کا پاکستان دو، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان واپس ہمیں دو. ہمیں آپ کا پرانا پاکستان چاہیے، نیا پاکستان نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کیا برسر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، معیشت بھی آپ کے سامنے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ سے حساب مانگا جائے، ان سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں کہ یہ کیا کر کے گئے ہیں ملک کے ساتھ. بیرسٹر صاحب میر صاحب وہ ہے کہ در شاہی سے ٹکرا کر صدائیں لوٹ آئی ہیں. مجھے دربان نے اتنا بتایا ہے، ہمارا بادشاہ بس بولتا ہے سن نہیں سکتا. ان کو بولنے کا بڑا شوق ہے. الیکشن سے پہلے بھی بولتے رہے اور الیکشن کے بعد ابھی تک بولتے رہے. ایون کل اتنی ایک عجیب و غریب بات کی وزیر اعظم صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ کرونا کے اوپر پوری دنیا کنفیوز تھی، اگر کوئی دنیا میں کنفیوز نہیں تھا تو وہ عمران خان اور اس کی حکومت کنفیوز نہیں تھی. یعنی جو چیز پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ آپ پہلے دن سے لے کر اب تک کنفیوز ہیں، آپ کو پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا کے اوپر ہمیں کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور آپ اتنی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفیوز ہی نہیں تھے. یعنی ان لوگوں سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. پیٹرول کے اوپر جو آپ کا پہلا سوال تھا، میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس میں خود عمران خان صاحب کی ذات ملوث ہے. یہ چینی بحران، آٹا بحران کے بعد انہوں نے مصنوعی پیٹرول بحران کریٹ کیا، کیونکہ جب آپ کے ملک میں لاک ڈاؤن سخت تھا، لوگ باہر نکل نہیں رہے تھے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چل نہیں رہی تھی، آپ نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں. لہٰذا جو بھی پاکستان بھر میں پیٹرول پمپس تھے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کی اور کم قیمت پہ پیٹرول مل ہی نہیں رہا تھا. آپ نے خود دیکھا، میڈیا نے دیکھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، لیکن پیٹرول دستیاب نہیں تھا. اس کے بعد اچانک پہلی دفعہ پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ایک ساتھ 25 روپے بڑھا دیے جائیں. اب جو 25 روپے بڑھا دیے یہ کس کی جیب میں جائیں گے؟ وہ جو سستا پیٹرول لے کر لوگوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، ان ذخیرہ اندوزوں کی، ان مافیاز کے جیبوں میں جائیں گے، جس کا ڈائریکٹلی فائدہ وزیر اعظم عمران خان کو ہوگا، کیوں پالیسیز وہ بنا رہے ہیں، اپروول وہ دے رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ اپوزیشن کی بات عوام نہیں سن رہی؟ کیوں نہیں ان کا موقف سنا جا رہا ہے؟ کیوں پریشر نہیں ہے گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ کے اوپر نہ اپوزیشن کا پریشر ہے نہ عوام کا پریشر ہے، دونوں طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کا پریشر ان حکومتوں میں ہوتا ہے، اس سماج کے اندر ہوتا ہے، اس جمہوری پروسیس کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ ووٹ کی عزت ہوتی ہے اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ووٹ، عوام کے ووٹ کی طاقت سے ہی آنا ہے. جب کسی سیاستدان کو یہ معلوم ہو کہ اس کا گریبان عوام کے ہاتھ میں ہے تو پھر اپوزیشن کا پریشر بھی ہوتا ہے، اپوزیشن کو لوگ اس کو جو ہے اس کی جو بھی اس کی رائے آتی ہے اس کا احترام بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تو ووٹ ملے نہیں ہیں، ہم تو کچھ خاص کندھوں پہ چڑھ کے آئے، تو پھر وہ کسی کو جواب کیا جن کے کندھوں پہ آئے کیا ان کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ ان سے پوچھا جائے. یہ ان کو اب سوچنا ہوگا. امتیاز میر صاحب، یہ پاکستان کے ان تمام لوگوں کو سوچنا ہوگا جو عمران خان کو حکومت میں لے کے آئے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد کیا انہوں نے اس ملک سے کوئی وفاداری کی ہے یا اس ملک سے دشمنی کی ہے. اب ان کے سوچنے کی بات. کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے سی ایم صاحب، سندھ کے سی ایم صاحب محترم جناب مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب قائد قلت ہیں، یہاں ہر چیز کی قلت پیدا ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہا ہے اپنے چیف منسٹر صاحب نے، صحیح فرمایا ہے کہ قائد ملت نہیں ہے، یہ قائد ذلت ہے. قائد محمد جناح قائد ملت تھا. یہ اپنی جو بھی نقل کرتا ہے کہ میں پاکستان کو پتہ نہیں کہاں لے کے جاؤں گا، قائد اعظم کی جگہ اپنا روپ کرتا ہے کہ میں شاید قائد محمد جناح کے نقشے قدم پہ چلوں. تو اس لیے سید مراد علی شاہ نے بولا کہ وہ تو قائد ملت تھا. قائد ملت لیاقت علی خان صاحب تھا. وہ تو قائد اعظم تھا. مطلب کہ یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم تو قائد قلت ہے، تم نے ملک کو تو کچھ دیا ہی نہیں ہے. پہلے ہی اسپیچ میں ہمارے اپنا سردار علی شاہ نے اس کے حوالے سے ایک شعر سنایا تھا، مجھے شعر اب یاد نہیں ہے. تو مطلب ہے کہ کسی بھی اینگل سے 2 سال سے لے کے اب کورونا کی آڑ لے رہے ہیں. کورونا تو ابھی آئی ہے،
مجھے یہ بتاؤ کہ کورونا کے 3 مہینے کی آڑ میں اب یہ اپنی پیچھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر ٹی وی میں کل پرسوں میں اسد عمر کو سنا تھا، کہہ رہے تھے کہ اب ہماری معیشت بہتر آنا شروع ہوئی۔ یہ خدا کے بندے ابھی بھی جھوٹ سے نہیں اب باز آ رہے ہیں۔ آپ پہلے دن سے جھوٹ، کنٹینر پہ جھوٹ، ابھی کورونا آئی تو بھی جھوٹ، اور کورونا پہ بھی کیا سیاست کی ہے، کیا معیشت بہتر آ رہی تھی، اب یہ کورونا کی آڑ میں اور چھپنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ان سے کام نہیں سنبھل سکتا ہے، نہیں سنبھلے گا۔ یہ صرف ڈرامہ 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 ٹوپی ڈرامہ لے کے اب عوام کو گمراہ کر کے کورونا میں دیکھو کیا کیا ڈرامے کیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، کبھی کہتا ہے کہ سمال لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کبھی کہتا ہے کہ 80 امendment کے ساتھ میرے تو انڈر میں نہیں ہیں، وہ اپنی خود مختار ہیں۔ ایک خدا کے بندے، آپ پرائم منسٹر پاکستان ہے، ایک پالیسی کرو کہ 4 CM کو بلاؤ اور یہ بولو کہ ملک میں دنیا میں جس نے پہلے لاک ڈاؤن نہیں لگایا ان ملکوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، تو پاکستان ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ چیف ایگزیکٹو پاکستان ہو، 4 صوبوں کو بلا کے CM کو اب لاک ڈاؤن لگاتے تو کریں گے۔ سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے کرونا کے اوپر، NCOC میں ایک بات، باہر دوسری بات۔ یہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے CM نے کورونا کی جب ہمارا اجلاس تھا تب بولا، تو مجھے افسوس ہو رہا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ہم جو میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس میں سب اوکے ہو جاتا ہے، طے یہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد سر بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کے بعد ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، اسی کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک چیز کو آگے بڑھایا کہ سیاست ہو رہی ہے، بیرسٹر صاحب پولیٹیکل پوائنٹس سکورنگ ہو رہی ہے ہر طرف سے، لیکن ایک چیز تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ سندھ گورنمنٹ نے اسٹیپس بہتر لیے کرونا کے حوالے سے، ہر طرف سے، میری طرف سے نا، باہر سے WHO نے، یہاں سے انٹرنل نون لیگ نے، سب نے، دوسری جماعتوں نے ایک اپریشیٹ کیا کہ یہ گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ ایک ڈائریکشن نظر آئی۔ کیا واقعی یہ چیز آپ مانیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، حکومت سندھ نے بالکل ابتدائی جو مراحل تھے اس میں ان سے کچھ چیزیں تو رہ گئیں، جن کا بعد میں خود وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں یہ لاک ڈاؤن بہت پہلے سٹارٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اس کے باوجود جب یہ انہوں نے سیریسلی اس چیز کو ٹیک اپ کیا تو سیاست سے ہٹ کے دنیا بھر میں اس کی تعریف ہوئی، پاکستان بھر میں اس کی تعریف ہوئی، دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے اڈاپٹ کیا سندھ کا پروسیجر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری وفاقی حکومت کو یہ چیز جو ہے وہ بالکل ایک آنکھ نہیں بھائی، اور انہوں نے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا سارے عمل کو، حالانکہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم کا فرض بنتا تھا کہ وہ آتے یہاں سندھ اور آ کے اپریشیٹ کرتے سندھ حکومت کو، اس سے ان کا قد، سیاسی قد بڑھتا، گھر کم نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ تو ان کو پتا ہے کہ ان کا کوئی سیاسی قد ہے ہی نہیں، یہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا کوئی سیاسی قد اگر سر سیاسی قد بھی نہیں ہے، کمزور گورنمنٹ بھی ہے، نااہل گورنمنٹ بھی ہے، ڈیلیور بھی نہیں کر رہی، جس طرح آپ دونوں کہہ رہے ہیں، جس طرح نون لیگ کہہ رہی ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پھر بھی گورنمنٹ جو ہے مضبوط کھڑی ہے، کوئی پریشر نہیں ہے مضبوط کا۔ میں نے بہت پہلے یہ آپ سے اب نہیں ہے سر، آپ کا پریشر نہیں ہے، نون لیگ کا پریشر نہیں ہے، قیادت کا پریشر نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا پریشر میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں۔ پرویز مشرف کے دور میں جب when I was studying in London میں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے ایگزیکٹلی اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ کیا سبب ہے کہ پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر ہے لیکن ہم جتنے بھی آپ جمہوری قوتیں ہیں یہ مل کے ایک بہت بڑی ایجیٹیشن کیوں نہیں کر رہے اور اس سے عوام کی جان کیوں نہیں چھڑا رہے؟ اس وقت تک ابھی وکلا تحریک آغاز نہیں ہوا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے جواب دیا تھا کہ لک ینگ مین، پاکستان میں جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے جمہوری قوتیں 100 دفعہ بھی چاہیں اس کو نہیں ہٹا سکتی، جب تک کہ خود پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہو جاتے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے تو وہ ایک غیر جمہوری سٹیپ ہوگا جس کی توقع آپ کم سے کم جمہوریت پسند لوگوں سے نہیں رکھ سکتے۔ یعنی کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک ہم نہیں چلا سکتے، جو کسی کے کندھوں میں چڑھ کے آئے وہ چلا سکتے ہیں، ہم بل نہیں پھاڑ سکتے، ہم بل جلا نہیں سکتے، ہم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ جو ہے باہر بھیجو ملک سے، جو وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو، ہم لوگوں کو یہ تبلیغ نہیں کر سکتے کہ جلاؤ، گھیراؤ، مار دو، سگنل توڑ دو، بینکیں لوٹ لو، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جو بھی پریشر ایلیمنٹس ہوتے ہیں، راجہ ایک چیز آپ بتائیں، کیا عوام ابھی تک یہ دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے ابھی تک کہ دیکھیں
पिछली गवर्नमेंट्स ने भी कुछ नहीं किया, चलो इंतजार करते हैं, 2 साल इनको देख लिया, ठीक है, अच्छी हुक्मरानी नहीं है, बेहतर हुक्मरानी नहीं है, वही लोग हैं जो आपके पास भी वज़रा थे, इनके पास भी वज़रा थे, इनके पास भी हैं, और टाइम देते हैं, कोई बेहतरी आई, ये भी है। मैं आपसे इस बात में मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत जमहूरियत से लोगों का जो भरोसा है वो उठाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जमहूरियत पे बिलीव ना रखें, लोग सियासतदानों पे बिलीव ना करें, लोग सियासतदानों से तंग हो जाएं। देखिए ना, मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों के बाद इन्होंने एक पाकिस्तान में एक हवा क्रिएट की कि जी अब इन दोनों को आजमा लिया, अब इमरान खान को आजमा के देख लेते हैं, और वो लोगों ने उसके बावजूद उस पर कान नहीं धरा, लेकिन वोट पे डाका डाल के इमरान खान को एक लेके आए एज ए पॉलिटिकल लीडर की हैसियत में। अब उसको भी फेल कर रहे हैं, यानी कि आप ये पाकिस्तान में तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी सियासतदान में ये अहलियत नहीं है कि वो इस मुल्क को सही कर सके, जबकि दूसरी तरफ जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इन सियासतदान को हकलने वाली जो लाठी है वो असल में खुद ही नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान को सही नहीं चला सकती। इसलिए अब इनकी मजबूरी बन जाएगी कि पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप को इक़्तिदार में दोबारा ले आए, ये इनकी मजबूरी बन जाएगी। इनकी मजबूरी होगी कि मियां नवाज शरीफ से माफी मांगेंगे, इनकी मजबूरी होगी कि ये ले आएंगे वापस, कहेंगे कि आ जाएं आप और आके पाकिस्तान को संभालें, और पाकिस्तान हमसे नहीं संभल रहा। ये प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक ठीक है सर, क्या वाकई कुछ टाइम लगेगा? वो जिस तरह कह रहे हैं कि जितना आपको टाइम मिला, जितना नून लीग को टाइम मिला, इसको भी 5 साल अपने पूरे करने चाहिए। आपको लग रहा है कि हालात आपके सामने, सियासी मुआशी बहरान आपके सामने, अवाम सफर कर रही है, अवाम मुश्किल में, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ मैशियत। बार बार सीएम साहब कह रहे हैं कि हमें सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था, वजीर आजम कह रहे हैं कि लोग भूखा मर रहे हैं, कोई एक बंदा भी भूखा नहीं मरा, जिस तरह सीएम साहब कह रहे थे। क्या कहेंगे? सिंधी मुहारो के चवंदन सदोरो बार पिंगे में पधरो। हिन 2 साल से इन्होंने आज तक 2 साल होने वाले हैं, मेरे ख्याल में एक भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिसे हमारी आवाम, पब्लिक या हम खुद देखें कि ये 5 साल पूरे कर सकेंगे। हम कहते हैं कि जमहूरी तरीके से 5 साल हम देना चाह रहे हैं। चेयरमैन साहब ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ वाले भी ये कह रहे हैं कि ठीक है आप काम करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। आपने हर जगह पे सियासत नहीं होती है, हर जगह पे सियासत। अब कोरोना वबा है, इंटरनेशनल वबा है, उस पर कितनी सियासत की है। आपने देखा है कि 3 प्रोविंस उनके हाथ में, वफाक उसके हाथ में, सिर्फ प्रोविंस राजा भाई की सही बात है, एक सूबा उसके अंडर में नहीं था, पीपल पार्टी गवर्नमेंट थी। अगर उसको अप्रिशिएट कर लेते कि सीएम को, तो हमारी सीएम भी खुश हो जाता। तो इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर क्या इज्जत गिर जाती क्या? नहीं, ये अन्ना, ये ईगो, ये जिद, मेरे ख्याल में ये चीज़ें इनको डूब डालेंगी। ये इन सियासी कदबुत के बंदे ही नहीं हैं, चोर दरवाजे से आए हैं, सियासतदान तो ये हैं ही नहीं। आपने देखा है सिंध असेंबली में जिस तरीके से इसका कोई बंदा, एक एमपी निकाल के देखो कोई हो। कल परसों अली मादल ने तकरीर की, खुदा की कसम मुझे तो क्या बोलूं, अल्फाज बोलना चाहिए, मदारी और भोलने वाला किरदार था। वो डांस कर रहा है यार, ये तुम एमपी हो, सिटिंग एमपी हो, को तकरीर करो तो कदबुत हो, को इंसान लोग देखे तो वाकई पीटीआई आवाम के लिए लड़ रही है। ये क्या है, सिर्फ पिक्चर्स लेके, पुरानी पिक्चर्स लेके असेंबली में दिखाना चाहते हैं, ये सिंध गवर्नमेंट ने ये काम किया है। आप पेशावर में देखो, आप पंजाब में देखो, जिस तरीके से शहबाज शरीफ गवर्नमेंट चला रहा था, शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट किस अंदाज से चलाया है। और ये बोझदार सीएम है जिसको इतना पता नहीं है कोरोना कैसे काटता है। यार इनके वजीर ऐसे हैं जो कोविड-19 को बोलते हैं 19 पॉइंट्स मिलती हैं। पंजाब का गवर्नर का हाल देखो, कोरोना गले से अगर नीचे होता है तो पेट में तो कुछ नहीं करता है। अच्छा, खुद हमारा ऑनरेबल एमपी बोलना नहीं चाहिए, अली मादल को इतना पता नहीं है एसओपी का फुल नेम क्या है। यार मैं कहता हूँ, सच बताऊं, ये काम हम देखते हैं, हमारे खुदा की कसम, ये जो है ना, ये क्या राजा, इस ऐसे हुक्मरानों से मैं ये आपको बताऊं, मैं सिस्टम चलना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, प्रोसेस चलना चाहिए, इलेक्शन चलनी चाहिए। ऐसे हुक्मरानों से, ऐसे वुज़रा से क्या अवाम का भला होगा?
کیا ڈیلیورنس آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہے راجہ؟ میر صاحب عوام کا تو کوئی نہیں سوچ رہا. میں یہ انتہائی دکھی دل سے یہ آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی بھی شخص اس وقت نہیں ہے، نہ اپوزیشن میں نہ حکومت کے اندر، جو عوام کے حقوق کی خاطر باہر نکل آئیں اور روڈوں پہ نکل آئیں. بنیادی طور پر دیکھیں، ہم بڑی آسانی سے یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن وہ ماں جس کو کوئی آج خیرات دینے جا رہا ہے نا، کوئی خیرات اس کو پیسے دیتے ہیں یا کوئی اس کی امداد کرتے ہیں، تو اس کا جو بچہ اگر سمجھدار ہے وہ اس اپنی ماں کو لیتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، روتا ہے. کسی نے اس کا درد محسوس کیا ہے؟ کسی نے اس ماں کا درد محسوس کیا ہے جس کے بچے ساری رات بھوک کے مارے روتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو دودھ نہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتا؟ کسی نے اس کو محسوس کیا ہے؟ اگر جس دن میں خود بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر کے بول رہا ہوں، ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا کہ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ فریضہ دیا کہ ہم پاکستان میں سیاست کر رہے تھے اور عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، تو پھر ہم نے اس میں ایمانداری سے وہ جنگ کیوں نہیں لڑی؟ ہمیں پاکستان کے لوگوں کے منہ سے جو نوالا اس حکومت نے چھین لیا ہے، ہمیں لڑنا پڑے گا. میں نے جس طرح یعنی کہ آپ ان جنرل کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان، جتنے بھی حکمران ہیں، جتنی بھی لیڈرشپ ہے، یہ ذاتی مفادات، پارٹی مفادات، اپنے لیے سیاست اور حکمرانی کرتے ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ادھر آپ نے دیکھیں، یہاں آپ سیاست کریں گے، یہاں آپ جو ہے نا ڈنڈی ماریں گے. اگر آپ میرا جواب سن لیں، پھر اگر ادھر نہیں، آپ مسکرا کے بات کو کہیں اور لے کے جائیں گے. میں اور نہیں لے جاؤں گا، میں اسی جگہ موضوع میں کہتا ہوں کہ تمام سیاستدان، خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں خواہ وہ حکومت کے اندر ہوں، جب تک وہ عوام کے درد کو اپنے دل سے محسوس کر کے ایمانداری کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. پھر میں اس میں خود بھی کیوں نہ ہوں، میری اپنی جماعت کیوں نہ ہو، پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو، پی ٹی آئی کیوں نہ ہو. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کسی بھی سیاستدان نے، ٹھیک ہے ذوالفقار علی بھٹو، بی بی صاحبہ، ٹھیک ہے بہت بڑا نام ہے، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنی جان دی، سب کچھ کیا، ہر چیز. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کسی بھی سیاستدان نے کوئی ایسا کام کیا جو ملک کا بھلا ہو؟ مجھے آپ بتائیں. میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کی جو سیکیورٹی تھی اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا ایٹمی دھماکے کر کے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع ہوئی لیکن دھماکے میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے. پھر آپ یہ موٹر ویز دیکھ لیں کہ یہ ایک بہت آج روزگار نہیں ہے. روزگار کے حوالے سے میں آپ کو بتا، آج روزگار نہیں ہے، آج صحت نہیں ہے، آج ایجوکیشن نہیں ہے، آج لائٹ کا مسئلہ ہے. یہ سب چیزیں تو ہیں نا، آپ مانیں گے اس چیز کو؟ ملک کے اندر بالکل ہیں. کسی نے حل کرنے کی کوشش، لیکن سچویشن ورسٹ ہوئی، حل کرنے کی کوششیں ہوئی، ختم تو نہیں ہوا سر، ختم تو نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں یہ سر تسلیم کریں، جب آپ حکومت کو، جمہوری حکومتوں کو چلنے ہی نہیں دیں گے، ان کی پالیسی سر دو تین بار حکمرانی ملی، سر دو تین بار حکمرانی ملی، لیکن کتنے عرصے کی ملی؟ 1.5 سال 2 سال یہ ملی نا، ملی نا، اس میں بھی ہم نے ڈیلیور کر دیا نا. ایک اور ایک چیز اور تسلیم کرنا پڑیں گے، کیا جب آپ لوگوں کو حکمرانی ملی ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. لیٹ 80s اور ارلی 90s میں جو پیپلز غلطیاں کی نہیں کی، بہت بڑی غلطی تھی جس کا ازالہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. میں وہی تو کیا نا، بالکل کیا. ابھی تک غلطیاں کرتے آ رہے ہیں اور ان غلطیوں سے ہم سیکھے، اور اب ہم اپنے دوستوں کو، پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی وہ غلطیاں جو ارلی 90s لیٹ 80s میں تھیں ان سے آپ سیکھیں اور پاکستان کی جمہوریت کو پٹڑی پہ چلنے دیں. ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے، لوٹ مار ہمیشہ آپ اس بات کو کہیں گے یا صرف جمہوریت کی وجہ سے سیاستدانوں کے اوپر الزامات ہیں؟ ہمیشہ لوٹ مار، کرپشن جمہوریت میں کیوں ہوتی ہے؟ ایکچولی کیا ہے کہ جمہوریت میں ہر چیز سامنے نظر آتی ہے، ہر بندے کی ایک ایزی اپروچ ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے نہیں ایسا، یہ صرف الزام ہے. جمہوریت جو ہے اس کو کرنے دیا ہی نہیں جاتا ہے صحیح طریقے سے. آپ نے دیکھا ہے کہ جس کو بھی جب پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ملی، ملنے کے بعد 3 مہینے 4 مہینے کے بعد کل جا رہی ہے، 6 مہینے میں جا رہی ہے، سال میں جا رہی ہے، 2 سال میں جا رہی ہے، 3 سال میں جا رہی ہے. مینس یہ ماحول ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جائیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ جو چور دروازے سے جو بندے لے کے آئے ہیں، اس طریقے سے ہر دور میں کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر کے آتے ہیں، تو جمہوری طریقے سے جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں اس کو پیچھے دھکا دینے کے لیے
کسی نہ کسی صورت میں لے کے آتے ہیں. اس مرتبہ عمران خان کو لے کے آئے, لیکن ایک بات ہے کہ بندہ ڈیٹ, جھوٹ بولنے کا ماہر, اگر جھوٹ بھی بولے گا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایسے کانفیڈنس سے بولے گا کہ جیسے واقعی ملک کی نمائندگی کر رہا ہے, دونوں ہاتھ اوپر کر کے جھوٹ بولے گا کہ سچ بولا ہے, ایسا بندہ. لیکن ایسا بندہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ تو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا. سچ بتائیں کہ اگر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تو یہ ملک میں کہتا ہوں چینجز الیکشنز کے ساتھ, جمہوری طریقے کے ساتھ, جمہوری طریقے کے ساتھ, جمہوری طریقے سے, جمہوری طریقے کے ساتھ, غیر جمہوری طریقہ تو نہیں؟ جمہوری کے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اس کی کبھی بھی ہم حمایت نہیں کریں گے, لیکن ان میں حال ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں تو قبلہ درست کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سیاست یعنی کہ قبلہ درست کیا کریں, کیا نیب کے کیسز نہیں ہو, نہیں, دیکھو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو. بریک کے بعد بریک کے بعد بریک کے بعد بریک کا ٹائم کا بریک کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے, ویلکم بیک. سر, جس طرح لال چند صاحب کہنے کہ جمہوری طریقہ ہونا چاہیے, کسی کو بھی حکمرانی کا, اور کوئی بھی کسی کی گورنمنٹ ہو, نون لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی آئے, جمہوری طریقے سے حکمرانی کا ملے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ارلی الیکشن, ارلی یہ سسٹم جائے اور عمران خان کی حکومت جائے, آپ کو لگ رہا ہے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں, آج کل جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اس حوالے سے, اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج ہے, اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ کنفیوزڈ ہیں, اور ان کو خود اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ کی سروسز کا جی بڑی مہربانی ہے, آپ کو ہم بڑی امیدیں آپ میں رکھ کے ہم لے کے آئے تھے, لیکن آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں. اور جس طرح پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں, وہ سارا پروسیس ہونے جا رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے. ایک سوال کروں اس میں, جی, آپ کو پتا ہے جب بھی جمہوریت واپس آئی ہے, جب بھی الیکشن ہوئے ہیں, شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ سیاسی میدان میں تھی, میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب سب تھے, زرداری صاحب بھی خاموش ہیں, میاں صاحب باہر ہیں, شہباز شریف صاحب بھی خاموش ہیں, اور اپنا مریم نواز بھی خاموش ہے. یہ خاموش یعنی کہ چپ اور سسٹم چینج ہو جائے لگ رہا ہے پریکٹیکلی. دیکھیں, پریکٹیکلی لگنا ایک الگ بات ہے, لیکن حالات اور واقعات جو بتا رہے ہیں کہ اب یہ سسٹم رول ہونے جا رہا ہے. جب یہ رول بیک ہونے جا رہا ہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہوں گے, اس کے بعد ماحول کس طرح کی کروٹ بدلے گا, پاکستان کا سیاسی ماحول کیا ایک نیا شیپ اختیار کرے گا, یہ اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. شاید قربانی کی عید سے پہلے ابھی قربانی نہ ہو, لیکن قربانی کی عید کے بعد شاید پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے, سیاسی جو منظر نامہ ہے, اس میں ہمیں تب, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کی عید کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر یہ خواہش ہے, تبدیل ہوگا. خواہش نہیں ہے, تبدیل ہوگا, کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں. اگر تبدیل نہیں ہوا تو اس کی قیمت ہمیں, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاہ رہی ہے, عوام چاہ رہی ہے. پاکستان کے عوام کی بہتری میں ہے, خود پاکستان کی بہتری میں ہے کہ پاکستان میں یہ سسٹم اب زیادہ دیر نہ چلے. اگر یہ زیادہ دیر سسٹم موجودہ حکومت چلی تو اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی, اور پھر پاکستان بینک کرپٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کی معیشت کا پٹھا بیٹھ سکتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ تبدیلی نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے, اور حالات بھی بتا رہے ہیں کہ قربانی کی عید کے بعد یہ تبدیلی آئے گی, اور اگر اتنی جلدی نہیں آئی اس کو اور مزید کھینچ دیں تو پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا. سر کیا کہیں ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کو راجہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ابھی مزید یہ کام چلنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. نون اور پی پی وہ چاہے گی جو عوام چاہے گی. اب عوام تنگ ہو گئی ہے, عوام کے لیے ایک بھی, میں نے بولا کہ 2 سال میں کچھ ایسا کوئی ایک چیز بھی ملی نہیں ہے. آپ نے اب دیکھا ہے کہ کورونا میں بڑا جتا رہے ہیں کہ ہم نے 12,000 دیے ہیں ایسا پروگرام ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ 12,000 لے کے جاؤ, کورونا وائرس واپس لے کے جاؤ. اب یہ ان کا حال ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوک سے نہیں مارنا چاہتے ہیں. مینس آپ پرائم منسٹر پاکستان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بھوک سے کیسے ہم ماریں گے. اب بھوک سے مارنے کا بڑا مطلب کہ نعرہ لگا رہا ہے. وہ یہاں سے اسٹیل مل کا پروجیکٹ جو شہید رکالی بھٹے نے دیا, لاکھوں لوگ اس میں لگائیں, اور ان کو 9,100 اس وبا کورونا کی چل رہی ہے, اس میں 9,100 ملازم نکال کے گھر بیٹھا دیا ہے. یہ گھر کے چولہے بند جو بجھا دیے, تو مطلب یہ بھوک مارنا, آپ خود بھوک تو مار رہے ہیں. اور اتنا پرائم منسٹر پاکستان وہ کہہ رہا ہے کہ اسامہ بن لیدن
یہ شہید شہید ہو گئے یار. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا آپ مطلب ہمیں سچ بتاؤں میں نے آپ کو کیا بولا ہم کو شرم خود آ رہی ہے. ان کی ٹیم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اور پھر امپورٹڈ بندے. یہ میں نے کیا بولا کچھ ادھر سے شیرو پکڑا ہے کوئی ادھر سے لپو پکڑا ہے کچھ موہن کسی سے آ رہے ہیں. وہ کس طریقے سے صبح آ کے جب سندھ گورنمنٹ کی سی ایم سندھ کوئی کورونا کے حوالے سے کوئی بریفنگ دیتا تھا تو یہاں پہ ایسے ہمراہ کرتے تھے. یہ خدا کی قسم آپ کو کچھ ڈیلیور بھی کیا تضاد وفاق اور صوبوں میں بڑھے ہیں اس حکومت کے آنے سے؟ میں کہتا ہوں وہ تضاد کچھ نہیں. یہ اناڑی لوگ ہیں. ان کو دیکھو کام ڈیلیور کیا نہیں ہے. کام کی ان کو نوعیت کا پتہ ہی نہیں ہے. عوام کے دکھ اور درد کا اس کو علم ہی نہیں ہے. نہیں اس کو ملک سے وفادار ہیں. یہ کیا کریں آج ہیں کل بھاگ جائیں پاکستان چھوڑ کے لندن جائیں گے. اور دوسرے جو لوگ آئے ہیں سب امپورٹنٹ لوگ آئے ہیں. کوئی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے کوئی باہر سے آئے. ان کو یہ جمہوری نہ لوگ ہیں نہ جمہوری سوچ کے ہیں نہ ہی جمہوری طریقے سے آئے ہیں. آئے جس طریقے سے آئے جو ان کو لوگ لے کے آئے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واپس ایسے ہی جائیں گے. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ سچی بات ہے کہ وقت ان کو ابھی بھی ہے لیکن یہ کام سیدھا کرنے والے کیا لگ رہا ہے کہ تضادات کیونکہ نون لیگ کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اختلافات تھے ضرور اختلافات تھے آپ کو پتا ہے. کیا عمران خان ایک تبدیلی کا نام لے کے آئے تھے کہ تضادات کم ہوں گے لیکن تضادات تو بڑے ہیں صوبوں کے بیچ میں اور وفاق کے بیچ میں. دیکھیں ان کی جو 18ویں ترمیم کے بارے میں عمران خان سمیت پوری پی ٹی آئی کی سوچ ہے جو سوچ ہے اس کی اور جس طرح انہوں نے NFC کے اندر کیا ہے 18th امینڈمنٹ صوبوں کو خود مختاری کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے جو ان کے بیانات آ رہے ہیں اس سے یہی پتا چل رہا ہے کہ ایک تو یہ خود چاہتے ہیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان خلیج بڑھے جو کہ ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے کہ صوبہ خود مختاری کی تحریکیں چلیں 70s سے لے کر چلیں اور بالآخر پیپلز پارٹی کے دور میں اور خود میاں نواز شریف نے اس کی سپورٹ کی اور آ کے ہم نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے صوبوں کی خود مختاری کے حوالے سے کافی حد تک صوبوں کو ایک ریلیف دیا. اس کا بیڑا گھرک ان لوگوں نے کر دیا اور یہ خود 18th امینڈمنٹ کی مخالفت کرنا صوبوں اور وفاق کے درمیان خلیج کو بڑھانا نفرتوں کی بات کرنا اور صوبے کے اندر اگر کوئی بہتر کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید کرنا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا یہ سب پاکستان کے بھائی چارے اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کے خلاف اقدامات ہیں. تو ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خود سوچیں اب کہ یہ کیا جو کام کیا اس سے سر کیا اس سے آپ کی گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹھیک ہے آپ ناکام ہوئے آپ اس کو کہیں گے ہمیں ناکام کیا گیا ہمیں ہروایا گیا ہمیں سب کچھ کیا کیا اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ جمہوریت ڈیلیور کرنے میں ناکام گئی؟ دیکھیں جمہوریت کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا. میں خود میرا ٹاپک یہی ہے میرا ایمان یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر جو اس کا جو جتنے بھی مسائل ہیں اس کا واحد حل جمہوریت میں. سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا آج کی عوام کیا سمجھ رہے عمران خان آج ڈیلیور نہیں کر رہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آج ڈیلیور نہیں کر رہی اس سے تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی. چاہا تو یہ تھا کہ یہ صاحب لوگ یہ سمجھیں کہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی چاہا تو یہ تھا ان لوگوں نے لیکن اب ہوا یہ نہیں. اب آپ جائیں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا زرداری تھا لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا نواز شریف تھا لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز حکومت آنی چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں واپس وہی دور آنا چاہیے جس میں روٹی سستی تھی جس میں پیٹرول سستا تھا جس میں اتنی مہنگائی نہیں تھی. لوگوں کا آج بھی پاکستان کے لوگوں کا آج بھی جو یقین ہے وہ جمہوری نظام کے اندر ہے. وہ کوئی صدارتی نظام کوئی ڈکٹیٹرشپ کا نظام قبول کسی صورت میں پاکستان کے لوگ نہیں کریں گے. پاکستان کے لوگ محب وطن لوگ. کیا میں آج سوال آپ سے کہتا ہوں ٹھیک ہے لوگ اس حکمران سے ناخوش ہوں گے ضرور جس کا نام پرویز مشرف تھا لیکن حالات تو وہ اچھے تھے نا. دیکھیں پرویز مشرف کا مہنگائی بے روزگاری روزگار لوگوں کو وہ اچھا لگتا تھا واسٹ ڈیموکریسی. ٹھیک ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس نظام کو چھوڑیں اس شخصیت کو چھوڑیں سب کچھ حالات کی بات کرتا ہوں. حالات تو اس وقت میر صاحب آپ غریب کے لیے کیا سر مجھے آپ غریب کے لیے غریب اس وقت بھی پس رہا تھا سر کیا مہنگائی آپ اس دور کے آپ انڈیکیٹرز دیکھ لیں اس وقت بھی پاکستان کے مسند اقتدار پر سر آٹا دیکھ لیں سر گھی دیکھ لیں سر اس وقت بھی امپورٹڈ لوگ بٹھائے گئے تھے. میں اس میں نہیں جاتا میں غریب بندے کی بات کرتا ہوں. غریب بندہ اس وقت بھی پس رہا آج حالات اس ٹائم حالات بھی پس رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا کہ اس
سے زیادہ بہتر تو مشرف تھا. اس دن ہماری سیاسی پستی سے زیادہ میں نہیں مشرف نہیں حالات کبھی بھی حالات میں پاکستان میں حالات کی بات سر میں کہتا ہوں کہ جمہوریت آپ ایسی جمہوریت جاتے ہیں جس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو. نہیں, ہم چاہتے ہیں ایک ایسی جمہوریت جو سرے سے جمہوریت ہو اور اس میں عوام کے ووٹ بڑی مہربانی ہو. بڑی مہربانی سر ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی بیرسٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر عوام کے لیے بڑی تکلیف ہے جس طرح پیٹرول مہنگا کیا گیا. پہلے ذخیرہ اندوزی ہوئی سستا کر کے پھر مہنگا کر کے پیٹرول اویلیبل کیا گیا ہے. مافیاز کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی مافیا کو چھوڑوں گا نہیں. جہانگیر ترین صاحب کس طرح باہر چلے گئے اور کسی نے اس کو روکا ہی نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر ہے لیکن بار بار سازشیں کی جاتی ہیں گرانے کی. سب کچھ جمہوری طریقہ ہونا چاہیے کسی بھی حکومت کے آنے کا اور جانے کا. سسٹم جمہوری ہونا چاہیے, پارلیمنٹ ہونی چاہیے, ووٹ کا جس کو بھی عوام دے اور کوئی الیکشن چورائے نہیں جا رہے اور جن کا جو کام ہے وہ کریں. سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کریں, الیکشن لڑیں اور جس کا بھی کام. ملک کے اندر انتہائی صورتحال خراب ہے اور کرونا ایک تو اسپریڈ کم ہوا ہے ضرور, کچھ یہ چیزیں ہوئی ہیں جس طرح کچھ دنوں کے اندر اسپریڈ کم ہوا ہے لیکن کیسز بہت ہیں, پیشنٹس بہت ہیں اور خطرہ ابھی بھی ہیں. حالات ابھی بھی بہتر نہیں ہیں. ہاسپیٹلز پیشنٹس نہیں لے رہے ہیں, وینٹیلیٹرز کم ہیں. اور اسی کے ساتھ دیجئے اجازت. اللہ حافظ.